अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर वल मुईन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मेहमान खुदा कोर्स और इंशाअल्लाह ताला इसमें हमारा जो आज का मौजू है वो भी आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। मे भी कुछ अफराद आमादा हों कि आज हम ज़ख्मी अली की बातें का जो चैप्टर है उसको मुकम्मल करें। तो मैंने कल आपसे अर्ज़ किया था कि हमारे लिए एक जो मुश्किल है वो ये है कि चूँकि एक शब कदर की रात गुजर चुकी और आज इंशाअल्लाह ताला दूसरी है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के हमरा जिन इलाकों का उफुक एक है, गल्फ़ कंट्रीज़ में तो दो गुजर चुकी हैं। तो हम चाहते हैं कि एक हमारा जो अभी अब लेक्चर मिसिंग है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो कल चूँकि यौम शहादत है तो कल के दिन में इंशाल्लाह हम वो आखिरी लेक्चर रखेंगे। आज की मुनासबत चूँकि लैलतुल क़द्र के हवाले से है तो हम लैलतुल क़द्र के हवाले से बात करते हैं इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं कि हमारा आज का मौजू है एक तकदीर साज रात। एक रात है मगर मुकद्दर बनाने की रात है, और इसी वजह से हम इसको तकदीर साज रात कहते हैं। तो शब कदर की कुछ बातें करेंगे इंशाल्लाह इस पे। अलबत्ता इसका एक लेक्चर हमारा मज़ीद रह जाएगा। लेक्चर तो तीन बनते थे लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको दो लेक्चर्स में मुकम्मल करें। दूसरा लेक्चर लेक्चर हमारा जो होगा वो शब 23 से पहले पाकिस्तान के उफुक के हवाले से जो रात आ रही होगी, यानी कि परसों हम इंशाल्लाह बात करेंगे। सो आइए शब कदर की बातों के बारे में जो हमारे कोर्स में जो कुछ मौजूद है उस पर एक नज़र डालते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब आपके गिर्द दायरा बनाए बैठे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें गुज़श्ता अंबिया और उनकी उम्मतों की सरगुज़श्त सुना रहे थे। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बनी इसराइल के एक शख्स की रूदाद सुनाते हुए बताया कि उसने जंगी लिबास ज़ेब तन किया और 1000 महीने तक उसे ना उतारा। इस दौरान वो हमा वक्त जिहाद और किताल फ़ी सबीलिल्लाह में मसरूफ़ रहा। सो हल्का अहबाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अपने असहाब से गुफ्तगू फरमा रहे थे। गुज़श्ता उम्मतों की मिसालें कुरान में भी मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा ताहिरीन भी बहुत ज़्यादा बयान फरमाते थे। तो आप गुज़श्ता उम्मतों में से बनी इसराइल के एक शख्स की बातें कर रहे थे अपने असहाब से, और उस शख्स के बारे में बताया कि वो राह खुदा में जिहाद किया उसने, और उस जिहाद को बड़े मुनफरिद अंदाज से अंजाम दिया कि उसने जंगी लिबास पहना। और आपको मालूम है कि पुराने ज़माने में जंगी लिबास जो था वो जिन चीज़ों पर मुश्तमिल होता था, तो उस जंगी लिबास को उसने 1000 महीने तक नहीं उतारा। यानी इन अवे आप कह सकते हैं कि 1000 महीने तक वो अपने दिन के औकात में या अपने हर दिन के कुछ मखसूस हिस्सों में वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में मसरूफ़ रहा। तो ये 1000 जो महीने थे, उसका ये टाइम जिहाद फी सबीलिल्लाह में गुजरा। और इतना लंबा पीरियड जो है वो इस दौरान में, यानी इसका मतलब ये नहीं कि वो रात को भी पहने रखता था और वो बाकी चीज़ें भी, एक अमूमन जैसे हम बयान करते होते हैं, रिवायत बयान करते हैं, एक वाक़या बयान करते हैं, तो उससे खुद ब खुद उस वाक़े के खदोखाल से हमें समझ आ रहा होता है कि मकसद क्या है। तो मकसद ये था कि उसने 1000 महीनों तक जिहाद फी सबीलिल्लाह का अमल अंजाम दिया और इस दौरान वो जंगी लिबास में अक्सर औकात रहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो ये सब बातें बहुत तवज्जो से सुन रहे थे, सख्त हैरत ज़दा हुए और ताज्जुब से आरजू करने लगे कि या रसूल अल्लाह, वो शख्स 1000 महीना तक जंगी लिबास पहने जिहाद में मसरूफ़ रहा, तो काश ऐसा कारनामा सर अंजाम देना हमें भी मुयसर आता। अमूमी तौर पे होना ही ये चाहिए कि जब कोई अच्छी बात की जाए, नेकी की बात की जाए, तो हम सब रश्क करें और आरजू करें कि, ख्वाहिश भी करें और कोशिश भी करें कि हम भी ये काम करें और हम भी इस काम को सरअंजाम देने वालों में से शामिल हों। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने भी यही आरजू की कि काश जो कारनामा उसने सरअंजाम दिया ऐसा मौका हमें भी मिलता, तो हम भी जिहाद से कभी ना कतराते और 1000 महीनों तक भी जिहाद करने के लिए आमादा रहते। और काश ऐसा कारनामा हम सरअंजाम देते जैसे हम बनी इसराइल के उस शख्स की रुदात पढ़ रहे हैं। हमारी ये रुदात, हमारा ये कारनामा और तारीख में हमेशा के लिए अमर हो जाता और लोग हमसे रश करते और अपनी ज़िंदगी में हिम्मत और ताकत पकड़ते और जिहाद फी सबीलिल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते और मोटिवेट होते होते। तो उस असहाब ने मोटिवेशन ली
رشک کیا، آرزو کی کہ کاش اس طرح کا کارنامہ سر انجام وہ بھی دے سکتے۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور سورہ قدر کا پیغام لائے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کی 1000 مہینوں کی مجاہدانہ زندگی پر رشک کرنے والے آخری نبی کی امتیوں، سنو، تمہاری صرف ایک رات کی عبادت اس کے 1000 مہینوں کے جنگ و قتال سے افضل ہو سکتی ہے، کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسی رات ہے کہ جس کی بہت بڑی قدر و منزلت ہے، یہاں تک کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم سوری آخری چیز یہاں سے مسنگ، میں نے اس کو نوٹ کیا بصورت کہ وہ رات اتنی عظیم قدر و منزلت والی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ انشاءاللہ ہم لیلۃ القدر کے والے سے 3 بیک گراؤنڈز عرض کریں گے کہ لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ کہہ لیجئے 3 ایگزامپلز ملتی ہیں۔ اس میں سے پہلی ایگزامپل یہ ملتی ہے کہ آپ نے گویا کہ پریکٹیکل ایگزامپل دے کر بتایا کہ ایک شخص اگر 1000 سال تک جہاد فی سبیل اللہ کرتا رہے اور وہ کرتا بھی رہا، جبکہ دوسری طرف ایک رات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اس ایک رات میں فرض کیجئے جنگ و جدال کرتے ہیں یا لیالی قدر کے اعمال کو انجام دیتے ہیں، تو وہ ایک رات میں یہ اعمال جو انجام دیے جائیں گے، یہ اس فرد کی 1000 سال کی مجاہدانہ زندگی سے خیر ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ یہ پریکٹیکلی بتا رہے تھے تاکہ میں اور آپ متوجہ ہوں کہ یہ ایسا نہیں کہ ہم کوئی مثلاً یا مثالاً یا کوئی سمبولیکلی یہ بات بتائی جا رہی ہے، حقیقتاً ایسے ہے کہ لیلۃ القدر کی ایک رات اثرات کے حوالے سے، ثواب کے حوالے سے، امپیکٹ کے حوالے سے 1000 مہینوں سے زیادہ اثر رکھتی ہے اگر انسان اس رات کو ویسے گزار سکے جیسے ائمہ اہل البیت علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ پاکیزہ گھرانہ گزارا کرتا تھا۔ ایک بیک گراؤنڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پریکٹیکلی بیان کیا وہ بنی اسرائیل کے اس شخص کا تھا۔ ایک اور بھی ہے، اور اس کو علی ابن ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خواب میں دیکھا کہ بندر ان کی مسجد میں جمع ہیں اور کبھی ان کے ممبر پر چڑھتے ہیں، کبھی اتر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھے کہ مسجد جیسے مقدس مقام اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم اور محترم جگہ پر آخر بندروں کا کیا کام؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو غمگین دیکھا تو جبرائیل امین کو شب قدر کا ہدیہ دے کر بھیجا اور ساتھ یہ پیغام پہنچایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے قرآن مجید کو جس بابرکت رات میں آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ خوش ہو جائیں کہ قدر و منزلت میں وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ یہ مقدس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے حکومت بنو امیہ کے ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ جب وہ آپ کے ممبر پر قابض ہو جائیں گے، اور جس کا منظر آپ نے اپنی خواب میں ممبر پر بندروں کی صورت میں دیکھا ہے، تو یہ آپ کی امت کو یہ جو دی گئی ہے یہ رات، یہ ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ جس میں یہ ایک رات آئی ہے، وہ ایک رات ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوری، یہ ٹیکسٹ دوبارہ مسنگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ نے جو خواب دیکھا اور آپ پریشان ہوئے، یہ خواب در حقیقت سچ تھا، ایک حقیقت کی تصویر تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کی صورت میں دکھائی گئی تھی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ کی عظیم اور مقدس مسجد میں اور آپ کے بے مثل و بے نظیر ممبر پر بندر گویا کہ جو نظر آ رہے تھے، یعنی نااہل لوگ بیٹھیں گے، ناخلف لوگ بیٹھیں گے، اور اس کی اگزامپل یا تمثیل یا سمبل کے طور پر ممبر پہ آپ کو خواب میں بندر دکھائے گئے۔ تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ آپ کے اس مقدس ممبر پر بنو امیہ کا جو ہے وہ 80 سال تک قبضہ رہے گا، اور اس دوران اسلام کے احکام کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ خود اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ جب ممبر رسول بندروں کے پاس ہوگا تو وہ خود ممبر سے شریعت کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پہ بڑے پریشان ہوئے کہ میری محنت، جدوجہد، اور اس کے بعد کیا اس طرح کا آنے والا ہے کہ پورے 1000 مہینوں تک
منبر ایسے نااہل لوگوں کے پاس ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ جو رات جس پر آپ کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا ہے، جس کو لیلۃ القدر ہم نے کہا ہے، یہ رات 1000 مہینوں یعنی ان 80 سال سے بہتر ہے کہ جس میں بنو امیہ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ممبر پر قابض ہو جائیں گے، اور پھر وہ شریعت مقدسہ کے ساتھ ناروا سلوک بھی کریں گے۔ تو آپ کو تسلی دی گئی کہ یہ ایک رات دین و شریعت پر عمل کرنا اور ان کے پاسداری کی کوشش کرنا، اور اپنے لیے ایک تعہد کرنا، ایک عہد کرنا کہ میں دین و شریعت کا پابند رہوں گا، گناہوں سے دور رہوں گا۔ آپ کی امت کا یہ جو عمل ہے، یہ ان 80 سال کے امپیکٹ کو ختم کرنے کے لیے تو ایک رات کافی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگزامپل دی گئی، اور یہ ریئل اگزامپل تھی، اور یہ واقعتاً حقیقت ہے۔ اب خود اندازہ کیجئے کہ 80 سال کا پروپیگنڈا، 80 سال کی شریعت کی جو آپ کہہ لیجئے توہین تھی ایک لحاظ سے، وہ ختم کرنے کے لیے عملاً ایک رات بھی کافی ہے، اور وہ ایک رات البتہ ایسے ہونی چاہیے جو شب قدر کی رات ہو، جو تقدیر ساز رات ہو، اور جو امت کے جو افراد ہیں امت کے، ان کے مقدر کو سنوار دے، اور ان 80 سالوں کے امپیکٹ کو یا ان کے اثرات کو دھو ڈالے۔ سو اگین دوسری ایگزامپل میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مثال دی، یہ پریکٹیکل ایگزامپل تھی، اور اس پریکٹیکل ایگزامپل کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ اس ایک رات میں اگر ہم وہ امور انجام دیں انشاءاللہ جو بھی ہم پڑھیں گے، اور جس انداز سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام یہ رات گزارتے تھے، اس انداز میں اگر رات گزاریں گے، تو یہ رات اپنے اثرات کے حوالے سے اور ہمارے اندر تبدیلی کے حوالے سے 80 سالوں جتنا کام کر سکتی ہے۔ تیسری چیز جو ہم اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے پڑھتے ہیں، وہ اس طرح سے ہے کہ میں نہایت معذرت خواہ ہوں، میں نے کوشش کی کہ اچھا اس کو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ادھر ٹیکسٹ میرے پاس موجود ہے، ہم ادھر سے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے پاس پی ڈی ایف میں یہ آ جائے گا۔ تفسیر ثعلبی میں یوں وارد ہوا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتایا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں 4 ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے لگاتار 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں انجام دی کہ اس دوران ان سے ایک بھی گناہ سرزد نہ ہوا۔ 80 سال 4 لوگوں نے ایسے زندگی گزاری کہ ایک گناہ بھی ان 80 سالوں میں انجام نہیں دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ اس سارے وقت میں ایک لمحہ کے لیے بھی ذکر خدا سے غافل نہ ہوئے تھے۔ ایسی 80 سالہ زندگی کہ گناہ ایک بھی نہیں ہے، اور ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس میں وہ ذکر خدا نہیں کر رہے تھے۔ البتہ ان لوگوں کے جو نام بتائے اس روایت کے مطابق وہ یہ ہے کہ ان کے نام ایوب، زکریا، حزقیل بن اجوش اور یوشع ابن نون ہیں۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بہت حیران ہوئے اور آرزو کرنے لگے کہ کاش اس قسم کی توفیق انہیں بھی حاصل ہوتی۔ اگین ظاہر 4 لوگوں کے حالات زندگی سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تڑپ پیدا ہوئی کچھ لوگوں میں کہ کاش اس طرح کی زندگی ہمیں گزارنے کا موقع بھی ملے، اور ہم بھی اتنے نیک ہو سکیں، اور ہم بھی گناہوں کو یوں ترک کر سکیں، اور ہم بھی اتنا بڑا ثواب والا کام کر سکیں۔ تو ان کی حسرت دیکھ کر جبرائیل امین نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ کی امت بنی اسرائیل کے ان 4 افراد کی 80 سالہ عبادت اور عشق خدا دیکھ کر کیوں تعجب کر رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان سے بھی بہتر عبادت کا موقع فراہم کیا ہے۔ جبرائیل امین نے یہ کہا کہ آپ کی امت کیوں ایسے محسوس کر رہی ہے کہ کاش وہ ایسا کر سکتے، ان کے پاس تو اس سے بڑا موقع ہے، وہ اس سے بڑا ثواب کا کام کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیا تھا؟ پھر جبرائیل امین نے سورہ قدر کی تلاوت فرمائی اور کہنے لگے کہ لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب اور درجہ 80 سال کی اس عبادت سے کہیں زیادہ ہے جس پر آپ کی امت کو حیرت ہوئی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب بہت مسرور ہوئے۔ تو 4 لوگوں کے حالات زندگی بیان کیے، بظاہر یہ انبیاء تھے، اور یہ ایسا نہیں کہ یہ صرف 4 لوگ ہی ایسے گزرے تھے، آپ شاید ان 4 لوگوں کے حالات زندگی بیان کر رہے تھے اور ان کو ساتھ میں لوگوں کو یہ بھی متوجہ کیا کہ ان کی 80 سالہ زندگی کیسے گزری ہے، اور ذکر خدا میں اور کوئی ایک گناہ بھی سرزد نہیں ہوا۔ تو اصحاب کی اس حسرت کو دیکھ کر جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کے پاس اس سے بڑا موقع ہے، اور وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی جو گھڑیاں ہیں اور یہ ایک رات جو ہے یہ اس سے زیادہ بڑی عبادت فراہم کرتی ہے، عبادت کا موقع فراہم کرتی ہے، اور انسان اس سے زیادہ جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے۔ یہ 3 واقعات یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ہمارے سامنے ہیں، کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکل زندگی کے کچھ مثالوں سے
واضح کر کے اپنی امت کو بتایا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ بنو امیہ کی 80 سالہ دور سے بہتر اگر کوئی ایک رات ہو سکتی ہے اور وہ ہے تو وہ لیلۃ القدر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ کسی ایک شخص کی 1000 سالہ سوری 1000 مہینوں کی جو جنگی زندگی ہے اور جنگ و قتال فی سبیل اللہ کی زندگی ہے، اس سے بہتر ایک رات تمہارے پاس ہے، تم اس سے بڑا موقع تمہارے پاس ہے، تم عبادت کر سکتے ہو۔ اور پھر تیسری، چار بنی اسرائیل کی قوم کے 4 افراد کی جو مثال دی کہ انہوں نے زندگی میں ایک گناہ بھی سرزاد ان سے نہ ہوا اور ایک لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں وہ عبادت پروردگار میں نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ ایک رات اس طرز پہ گزارو جیسے ہم چاہتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ ثواب کے حامل ہو جاؤ گے۔ یقینی طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم متوجہ ہوں گے کہ یہ آج کی رات حقیقتاً ایسے ہے کہ اس کو اگر ہم اس طرز پہ گزاریں گے تو اس سے ہماری زندگی کا جو ایک رات کا اثر ہوگا وہ 80 سالوں یا 1000 مہینوں سے زیادہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کے لیے یہ رات اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ، عطیہ اور احسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کی مہمان نوازی والے مہینے کے سب سے قیمتی تحفے اسی رات میں تقسیم ہوئے ہیں۔ ویسے تو ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اس پورے مہینے میں، اس دسترخوان پہ ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتیں دے دی گئی ہیں جو عام مہینوں میں نہیں ہوتی ہیں۔ بہت بڑے تحفے، جیسے کہ مہمان کے گھر، ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو ہم عمومی طور پر اس کو تحفہ پیش کرتے ہوتے ہیں۔ اللہ پورے اس مہینے میں اس دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مہمانوں کو تحفے دیتا ہے، لیکن سب سے عظیم تحفہ کب ملتا ہے؟ اسی رات میں ملتا ہوتا ہے۔ آپ بلکہ اس کو ایک اور انداز سے اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس رات کی تیاری اللہ کی ذات ہمیں کرانا شروع کرتی ہے رجب سے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ انسان جو عام زندگی میں گناہوں میں یا لغزشوں میں ڈوب جاتا ہے، خطائیں سرزاد ہو جاتی ہیں، تو اس کو اس ایک رات کے قابل بنانے کے لیے ماہ رجب سے تیاری شروع کرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ماہ رجب میں روزے رکھنا، پھر اس میں اعتکاف میں بیٹھنا، اس میں عمرہ کرنا، دیگر بہت ساری چیزیں بہت بڑا ثواب ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اعمال ماہ رجب پہ آپ یقیناً متوجہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ماہ شعبان، یہ پورے 2 مہینے اللہ کی ذات انسان کو تیاری کراتا ہے۔ پھر ماہ رمضان کے چند دن یا 2 عشرے اس سے پہلے گزرتے ہیں تاکہ وہ مہمان خدا بن کر اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ شب قدر کو درک کر سکے، اس عظیم تحفے کو حاصل کر سکے، محسوس کر سکے جو شب قدر کی رات، شب قدر کو اس کو ملنا ہوتا ہے۔ تو یہ پچھلی اتنی لمبی تیاری اس رات کے لیے ہوتی ہے، چونکہ سب سے عظیم تحفہ اس رات میں انسان کو ملنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ رات ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ رات جیسا کہ ایک اور روایت کو مفہوماً عرض کروں، وہ یہ ہے کہ اس ایک رات کے صدقے میں انسان کی تمام خطائیں اور لغزشیں معاف ہو جاتی ہیں اور خالق کائنات اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت بھی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جنت کی ساری نعمتیں بہت بڑی ہیں مگر سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جنتیوں سے راضی ہونا ہے۔ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ اس دھرتی پہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے، انسان حاصل کر سکتا ہے، یہ تحفے کی صورت میں ملتی ہے شب قدر کی رات، شب قدر کو جو بندہ انشاءاللہ اس انداز میں گزارے جیسے آئمہ اہل البیت علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ سب سے بڑا تحفہ اور عطیہ اسی ایک رات میں ملتا ہوتا ہے۔ یہ سال کی وہ عظیم ترین رات ہے جس میں پورا قرآن قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کریں گے کہ جو قرآن تھا وہ تو غار حرا میں اترا تھا، چونکہ اترنا شروع ہوا تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس رات میں اترا ہے؟ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن اس کا جواب یہاں موجود ہے کہ یہ سال کی وہ عظیم ترین رات جس میں پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل پر اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ رات اس دھرتی کے لیے، اس کرۂ ارضی کے لیے کیسی ہوگی۔ قرآن اتر رہا ہو، قلب مصطفیٰ پر اتر رہا ہو، حکم خدا سے اتر رہا ہو، تو اس دن آپ اگر سپیس میں آج انسان جاتے ہیں اور زمین کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسی ہے، اگر آپ روحانی نگاہوں اور آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں اس رات میں زمین کا منظر کیسا ہوتا ہوگا۔ اور آج کی رات یعنی شب قدر کی اب جو آ رہی ہیں لمحات آ رہے ہیں، اس میں ایسے نہیں ہے کہ جبرائیل امین ایک بار آئے تھے، ہر لیلۃ القدر کو آتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس لیلۃ القدر کو بھی آئیں گے۔ اور وہ رات میں پھر کہہ رہا ہوں مانوی نگاہوں سے دیکھیں کہ جب جبرائیل امین حجت دوراں کی خدمت میں موجود ہوں تو اس دھرتی کا، اس کائنات کا اس دوران تصویر کیا ہوگی اور رنگ کیا ہوگا، مانوی نگاہوں سے اگر کوئی اس کو دیکھ سکے تو۔ یہ سال کی وہ عظیم ترین رات ہے۔ اس رات کو رحمتیں، برکتیں اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے لگاتار زمین پہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اس کو کاش ہم روحانی منظر کی صورت میں دیکھ سکیں کہ وہ کیا سلسلہ ہوتا ہے
کہ چند عبادتیں اتنا بڑا اثر ڈال رہی ہوتی ہیں، اور پھر یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے تحفے مل رہے ہوتے ہیں. پھر جبرائیل امین قلب مصطفیٰ پہ جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن لے کر نازل ہوئے، اور اب جو ہے وہ من کل امر وہ نازل ہوتے ہیں حجت دوراں کی خدمت میں. تو ایک عجیب ماحول ہوگا اگر ہماری وہ روحانی آنکھ بیدار ہو سکے اور دیکھ سکے اس منظر کو. اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل و بہتر ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 مثالوں کی صورت میں بیان کیا. یہ شب قدر ہے. یہ کون سی رات ہے جس میں اتنا بڑا تحفہ ملتا ہے؟ یہ شب قدر ہے، یعنی گناہوں کی بخشش اور توبہ کی قبولیت کی رات. یہ یقین سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے اس رات اپنی زبان کو اس قابل بنایا کہ یہ کہہ سکی، اور آپ کا دل اس کیفیت کو پیدا کر سکا کہ خدایا میں نے گناہ کر کے غلطی کی ہے، میں اب توبہ کرتا ہوں، میں اس پر پشیمانی کا اظہار کرتا ہوں، میں اس پر پچھتاوے کا اظہار کرتا ہوں، اور میں توبہ کرتا ہوں. اگر یقین سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اتنا سارا اپنی زبان اور دل سے کر سکے تو آپ کی گناہ بخش دیے جائیں گے، اور آپ کی توبہ قبول کر لی جائے گی. یہ رات دعاؤں کی استجابت کی رات ہے. آپ دعا مانگیے اور یقین رکھیے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں یہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ یہ آپ کو گارنٹی دی گئی ہے کہ اس رات میں مانگی گئی دعائیں خالق کائنات قبول کرتا ہے. لیکن میں ایک جملہ البتہ عرض کروں کہ دعائیں پڑھیے صرف نہیں، مانگیے، دل سے مانگیے. ایسے جیسے کوئی سوالی کسی دروازے پر جا کر اپنی حاجت مانگتا ہے، اپنی حالت سے بتاتا ہے کہ وہ کیسے کس چیز کا محتاج ہے، ایسے ہی انشاءاللہ دعائیں جو مانگ لیتا ہے اس رات کو، جو دعائیں مانگ لیتا ہے وہ دعائیں قبولیت کی سند بھی لے لیتا ہے اور گارنٹی بھی اس کو ملتی ہے. یہ دعاؤں کی استجابت کی رات، در خدا سے بھٹکے ہوں کو پھر سے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی رات ہے. جو خدا کو بھول بیٹھے، زندگی کے اس گزشتہ سال میں، گزشتہ زندگی میں کئی مرتبہ خدا نخواستہ ایسے ہوا کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی حکم خدا کی مخالفت کی اور مخالف سمت میں چلتا رہا انسان، اور بھٹک گیا خدا کے رستے سے جو خدا نے اس کو رستہ مہیا کیا تھا. تو یہ رات ان بھٹکے ہوئوں کے واپس آ جانے کی اور واپس دوبارہ آ کر سجدے میں گر جانے کی رات ہے. اور یقیناً کبھی زندگی میں ہم سے بھی کوئی لغزش ہوئی ہوگی، بھٹک گئے ہوں گے ہم، واپسی کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے خدا کے سامنے، اور پھر یہی کہنا ہے اللہم العفو، خدایا میں بھٹک گیا تھا، میں گمراہ ہو گیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں. در خدا سے بھٹکی ہوں کی پھر سے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی رات، وہ رات جس میں انسانوں کی سرنوشت اور مقدرات کی تعیین ہوتی ہے، یعنی انسان کے مقدر بنائے اور سنوارے جاتے ہیں جس رات میں، یعنی ایک تقدیر ساز اور انسان ساز رات. اس رات میں آپ تقدیر بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جو ایک انسان کو انسان بنا سکتی ہے. یہ انسان ساز رات بھی ہے، یعنی جس رات میں انسان اپنی انسانیت کو پا لیتا ہے، اپنی معراج کو پا لیتا ہے، اس لیے یہ انسان ساز رات ہے. اس رات میں انسان اپنا مقدر خود بناتا، سنوارتا اور لکھتا ہے اپنے عمل سے، اپنے اس تعہد سے، عہد نامے سے جو وہ اپنے خدا کے ساتھ کرتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے. اس لیے یہ ایک تقدیر ساز بھی رات بھی ہے اور ایک انسان ساز رات بھی ہے. اب اگلا ہمارا ٹاپک جو اس میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہو گیا کہ لیلۃ القدر کا جو بیک گراؤنڈ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور اس کے پھر اثر کے نتیجے میں ہم جن چیزوں کے لیے تیار ہوئے ہم نے چند جملے اس پہ پڑھے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ شب قدر کو کیسے گزارتا تھا، تاکہ میں بھی آج کی رات کو بے عین ہی ویسے ہی گزاروں جیسے وہ گھرانہ گزارتا تھا، تاکہ یقینی ہو سکے کہ میری یہ ایک رات ان گزشتہ تمام کاموں کا سبب بنی جو بھی ہم نے پڑھے، اور 80 سال سے زیادہ افضل کارنامہ سر انجام دے سکوں، افضل عبادت میرے پاس ہو، افضل ثواب ہو، اور گویا کہ بنی امیہ کے اس 80 سالہ دور سے بھی افضل چیز یا زیادہ قیمتی چیز، اور باقی تمام مثالیں بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. میں کیسے اس رات کو گزاروں؟ تو ظاہر ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے بہتر کون بتا سکتا ہے. تو آئیے انشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ یہ گھرانہ کیسے اہتمام کرتا تھا اس رات کا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف شب قدر میں بیدار رہتے تھے، بلکہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اپنے بستر کو مکمل طور پر تہہ کر دیتے تھے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے. تو یہ آخری عشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی جو روٹین ہے وہ تبدیل ہو جاتی تھی، آپ کا زندگی کے ساتھ جو تعلق اور واسطہ تھا وہ بدل جاتا تھا، اور
آپ کا انداز زندگی ہی بدل جایا کرتا تھا. تو شب قدر کی پوری رات بیدار رہتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف لیلۃ القدر کیا، آخری 10 راتیں ہی، لیلۃ القدر البتہ لیلۃ القدر کے عنوان سے آخری 10 راتیں، چونکہ مہمان خدا کے آخری 10 دن تھے، تو اس حوالے سے، اور یہ 10 راتیں اس مہینے کی سب سے افضل راتیں ہیں، تو اس حوالے سے آپ اپنا بستر طے کر دیتے تھے، اٹھوا دیتے تھے، اور پھر عبادت خدا میں مصروف رہتے تھے. آپ کی عظیم شاگرد حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں اپنا بستر لپیٹ دیتے اور عبادت پروردگار کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے. 23ویں کی شب نہ صرف خود عبادت میں گزارتے، بلکہ اس رات اپنے اہل و عیال اور اصحاب کو بھی بیدار رکھتے. اگر کسی کو نیند کی حالت میں دیکھتے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتے تاکہ اس پر نیند غالب نہ آئے، اور وہ پوری رات عبادت میں گزار کر شب قدر کی برکتیں سمیٹ سکے. یہ وہ روٹین تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم سے بیان کرتے ہیں، اور جس کا یقیناً اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام عاشق ایسے ہی کرتے ہیں. تو آخری عشرہ، اور خاص طور پہ 23ویں کی جو رات یا لیلۃ القدر کی جو رات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بستر بچھاتے ہی نہیں تھے، اور جو بچھا ہوا بستر تھا وہ اٹھوا دیتے تھے. اور اس رات کو اگر دیکھتے کوئی نیند کی حالت میں ہے، سونا تو درکنار، ابھی سویا نہیں ہے، لیکن امید ہے یا ایک خواہش یا ایک گمان یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بعد میں سو جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقلاً اس روایت کے مطابق آپ پانی چھڑکتے تھے ایسے لوگوں کے چہرے پر تاکہ نیند ان کی اڑ جائے، نیند غالب نہ ہو، اور پھر وہ پوری رات عبادت میں گزاریں، اور اس رات میں شب قدر کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کر سکیں اور اس سے محروم نہ رہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی یہ روش رہی کہ جب شب قدر کے ایام یعنی آخری 10 راتیں آ جاتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو عبادت و اعتکاف کے لیے وقف کر دیتے تھے. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازدواج سے بھی الگ ہو جاتے تاکہ خدا کی عبادت میں کوئی بھی چیز حائل نہ رہے. ایک اور روایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل ہوئی، جو کہ آخری 10 راتوں میں پھر آپ اپنے آپ کو اعتکاف میں لے جاتے، عبادت میں مصروف کر دیتے، یہاں تک کہ اپنی ازدواج سے بھی الگ ہو جاتے تھے. یعنی ہر وہ چیز جو رابطہ پروردگار یا عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص عبادت اور ایک خاص تعلق سے مانے ہوتی تھی، اور اس سے آپ الگ ہو جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. اس سے مجھے اور آپ کو بھی ایک پیغام ملتا ہے انشاءاللہ کہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی 23ویں جو رات ہے، اس کو گزارنے کے بعد ہم بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں. کرنا بھی چاہیے کہ ہمارے گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ہم ریلیکس ان وے فیل کرتے ہیں کہ وہ جو بہت بڑا عبادت کا ایک پرائم ٹائم ہم نے گزارنا تھا، ہم نے وہ گزار دیا، اور اب اگلا ٹائم نارمل ہو جائے گا. جبکہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس روش کو جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہو، ہماری مصروفیات زندگی میں ممکن ہو، کہ ہم ان آخری 10 دنوں میں عبادت کو بڑھا لیں، اور اپنا جو خالق کائنات سے ایک رابطہ ہے اس کو زیادہ کر لیں، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ محضر پروردگار میں حاضر رکھیں انشاءاللہ. یہ ان 3 راتوں میں تو کرنا ہی ایسے ہے، اس کے بعد بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بن کر ہم بھی حتی الامکان کوشش کریں، جتنا ہمیں ہمارے لیے ممکن ہے انشاءاللہ اس طرح سے ہم بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں. حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ جب ماہ رمضان ختم ہونے میں 10 دن باقی رہ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہر اس فرد کو نیند سے اٹھا دیتے جو قیام کی طاقت رکھتا تھا. اب وہی سوال کہ جن کو نیند آ رہی ہوتی تھی ان کو تو پانی چھڑکتے، جن کو نیند آ چکی ہے اور سو چکے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایسے شخص کو جو یہ رات جاگ کر گزار سکتا اور عبادت خدا میں گزار سکتا، یعنی نہ تو وہ بیمار ہوتا اور نہ ہی اس قدر بزرگ ہوتا کہ اس کے لیے رات جاگنا ممکن نہ ہوتا، قیام ممکن نہ ہوتا، اور نہ ہی بچے کے جن کے لیے پوری رات قیام ممکن نہیں، ان کے علاوہ باقی تمام افراد اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا شخص ہوتا اور نیند سے ہوتا تو آخری 10 راتوں میں آپ ان کو اٹھا دیتے تھے تاکہ وہ خالق کائنات کے سامنے موجود ہوں اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے برکت حاصل کر سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی اس مبارک رات کے لیے خصوصی اہتمام فرمایا کرتی تھیں. آپ نہ صرف خود پوری رات مصلی عبادت اور محضر پروردگار میں موجود رہتی تھیں، بلکہ اس بات کو بھی یقینی بناتی تھیں کہ آپ کے بچے اور اہل خانہ بھی پوری رات عبادات و مناجات میں گزاریں.
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مجھے خود ذاتی طور پہ بہت بڑا موٹیویشن ملتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس اہتمام کو دیکھ کر، جس کو آپ مفاتیح الجنان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ جو آپ خاص طور پر لیلۃ القدر کے لیے کرتی ہوتی تھی۔ ایک تو آپ صرف یہی نہیں کہ اپنے لیے ایک اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ پوری رات آپ مصلی عبادت پر اور محضر پروردگار میں رہیں، بلکہ خاص طور پر اس رات کے لیے تیار کرتی تھیں اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ پوری رات پورے سارے اہل خانہ گھر کے مختلف کونوں، مختلف جگہوں پہ موجود ہوں، جائے نماز پہ، مصلی عبادت پر، محضر پروردگار میں موجود ہوں، اور یہ پوری رات ایک پورا گھر عبادت میں گزار رہا ہو، مناجات میں گزار رہا ہو۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا لیالی قدر میں، یعنی لیلۃ القدر میں اپنے اہل و عیال میں سے کسی کو سونے کی اجازت نہ دیتی تھی۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں چھوٹے بچے بھی تھے، امام حسنین کریمین، اور پھر اسی طریقے سے آپ کی صاحبزادیاں بھی بہت چھوٹی عمر میں تھیں۔ لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے عیال میں، اہل و عیال میں سے کسی کو بھی جو شب قدر کی 3 عظیم جو راتیں ہیں ان میں سونے کی اجازت نہیں دیتی تھی، اور اس بات کا یوں اہتمام فرمایا کرتی تھی کہ رات کو انہیں کھانا کم دیتی تاکہ ان پر نیند کا غلبہ نہ ہو۔ یہ ایک بہترین ٹیکٹکس ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ جب آپ زیادہ کھاتے ہیں تو نیند کا غلبہ فوری طور پہ ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اور اس رات میں اگر نیند کا غلبہ آ کر عبادت پروردگار میں کنسنٹریشن کو کم کرنے کا سبب بن رہا ہے، یا تھکاوٹ کا سبب بن رہا ہے، یا اکتاہٹ کا سبب بن رہا ہے، یا ہماری توجہ کو کافی حد تک نیند کی طرف راغب کرنے کا سبب بن رہا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ اس رات میں افطاری ہلکی پھلکی لی جائے، اور کھانا بہت تھوڑا سا کھایا جائے، کھانا کم کھایا جائے، اور یہ خود سنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ہے، اور یہ کام بچوں کے ساتھ بھی سر انجام دیا جائے، تو انشاءاللہ ہم اہتمام کریں کہ اس رات میں ہماری افطاری بہت ہلکی پھلکی ہو۔ ویسے ایک اور چیز کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں ظاہر ہے زمانہ بدل چکا، تقاضے بدل چکے ہیں وقت کے، ویسے بھی کسی ایک رات کو، ماہ رمضان المبارک کی ایک رات کو، ہم افطار امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرز پر بالکل اسی انداز میں صرف ایک ڈش کے ساتھ، ایک کھانے کے ساتھ، ایک سالن کے ساتھ گزاریں۔ اس کے علاوہ کوئی دیگر جو ہمارے پاس کھانے کے لوازمات ہوتے ہیں وہ موجود نہ ہو، بلکہ وہی افطار ہو، وہی کھانا ہو۔ تو کیا بہتر ہے کہ آنے والے سالوں کے لیے ہم یہ پلان کریں کہ شبہ قدر میں ہم افطار مثل علی ابن ابی طالب کریں گے، طرز امام پر کریں گے، تاکہ کھانا بھی کم کھائیں اور اس روزے میں زیادہ سیٹسفیکشن بھی ہمیں خود زیادہ تسلی ہو، عقیدتاً البتہ یہ تسلی ہوگی کہ آج کا روزہ ہم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرز پر افطار کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس رات کو اپنے گھر والوں کو کھانا کم دیتی تھیں تاکہ نیند کا غلبہ نہ آئے۔ آپ آپ علیہ السلام دن کے وقت سے ہی اپنے گھر والوں کو رات کی عبادت کے لیے تیار کرتی، یعنی آپ رات کی عبادت کے لیے مینٹلی پریپیئر کرتی ہیں۔ آف کورس بچوں کو آپ پریپیئر کر رہی ہوتی تھیں، ان کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی تھیں، ذہنی طور پر آمادہ کر رہی ہوتی تھیں، اور پھر ان سے کیا کہتی تھیں؟ ان سے کہتی تھیں کہ اصل محروم وہی ہے جو آج کی رات عبادتوں اور برکتوں سے محروم رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اس جملے کو آپ کے سامنے پڑھ سکوں۔ آپ فرمایا کرتی تھی کہ محروم من حرم خیرہا، کہ اصل محروم وہی ہے کہ جو آج کی رات کی اچھائی، برکت اور عبادت سے محروم رہا ہو اور اس کو حاصل نہ کر سکا۔ یہ طریقہ کار تھا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد ماشاءاللہ خواہران کی ہے، تو خواتین کی ہے، تو آپ کے لیے خاص طور پر یہ بات بہت اچھے سے ممکن ہے کہ چونکہ آپ نے کچن میں کھانا تیار کرنا ہوتا ہے، آپ اس دن کے لیے مینٹلی اپنے گھر والوں کو پریپیئر کریں، اور طرز امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا اس جیسا افطار ہلکا پھلکا ہو، اور پھر دن جو ہمارا ہے لیلۃ القدر سے پہلے وہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی طرح گزرے کہ ہم اپنے گھر والوں کو آمادہ کریں، تیار کریں کہ آج کی رات ہم نے لیلۃ القدر کا تحفہ اور عظیم ہدیہ حاصل کرنا ہے خالق کائنات سے۔ تو مینٹلی پریپیئر ہوں گے، متوجہ ہوں گے، تو زیادہ اچھے انداز میں انشاءاللہ یہ رات گزرے گی۔ تو ایسے بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات اس انداز میں گزرتی تھی جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ لیلۃ القدر کے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی خصوصی تیاری اور انتظام و اہتمام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شب قدر میں سخت بیمار تھے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس حالت میں بھی خداوند قدوس کی بارگاہ سے غیر حاضر نہ رہوں، لہٰذا میرا بستر
مسجد میں لے جاؤ تاکہ میں بھی تمہارے ہمراہ خدا سے راز و نیاز میں مصروف رہوں۔ اس قدر مریض تھے جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے چھٹے امام کے، آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھنا ممکن نہیں تھا، سخت علیل اور مریض تھے، مگر صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ بیٹھنا ممکن نہیں ہے، جاگنا تو ممکن ہے، لیٹ کر عبادت کرنا تو ممکن ہے، میرے لیے جو ممکن ہے عبادت کا جو طریقہ میں اس کو اختیار کر کے لیلۃ القدر کی برکت اور خیر کو ضرور حاصل کروں گا۔ لہٰذا آپ نے یہ کیا کہ اپنے اصحاب سے کہا کہ میرا بستر مسجد میں لے آؤ، تاکہ جہاں تم عبادت کر رہے ہوگے وہاں ایک طرف میں بھی عبادت پروردگار میں مصروف رہوں گا۔ سو اصحاب نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری کی حالت میں پوری رات صبح ہونے تک وہیں ذکر و دعا اور عبادت و مناجات میں گزار دی۔ سو کوئی آپ کہہ لیجیے ہمارے پاس ایسا جو ایکسکیوز نہیں ہے، ایسا بہانہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ ہم عبادت تو کرنا چاہتے تھے مگر چونکہ سفر میں تھے لہٰذا لیلۃ القدر کو ہم محروم رہ گئے، بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہیں پھر تو حقیقتاً محروم رہ گیا ہے، تجھے کچھ نہیں ملا، تجھے جو جن کو کہا جا سکتا ہے نا کہ فلاں محروم ہے، تو پھر واقعتاً محروم ہی ہے۔ سو جس بھی حالت میں ہو تو ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم فلاں وجہ سے اس رات کی برکتیں سمیٹ نہیں سکے، جیسا کہ امام کے اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس مرضی حالت میں ہوں اس حالت میں بھی جتنی عبادت پروردگار ہمارے لیے ممکن ہو احیاء لیلۃ القدر کریں، پوری رات جاگیں، اور خاص طور پر اس رات میں ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ دل سے ہم کلام ہوں خالق کائنات کے ساتھ، اور چند باتیں ہم اپنے انداز میں دل سے کریں۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا ایک طریقہ کہ یہ جو دعائیں ہمارے پاس مفاتیح الجنان میں یا لیالی قدر کے اعمال میں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، آپ ان کا ترجمہ پڑھیں اور دل سے وہی بات اپنے پروردگار سے کہیں، چونکہ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ ڈائیلاگ کریں، بات کریں، مانگیں ذات پروردگار سے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم سمجھ رہے ہوں اور دل سے کوئی چیز کہہ رہے ہوں۔ اگر آپ کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تو منع نہیں ہے کہ آپ اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ عمومی طور پر جو ایک لیلۃ القدر کے اعمال کی جو تیاری کی جاتی ہے اور جس طرز پہ گزارے جاتے ہیں، میں ذاتی طور پہ اس میں کمی محسوس کرتا ہوں کہ اس پوری رات کو ڈیزائن مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے ایسے کیا جاتا ہے کہ اس میں خاص وقت نہیں رکھا جاتا کہ جب بندہ اپنے خدا سے اپنے لفظوں میں اپنی باتیں کرے، اپنے مسائل پہ بات کرے، اپنے ایشوز پہ بات کرے۔ ہونا چاہیے کہ ایک آدھے گھنٹے کا سیشن ایسا بھی ہو جس میں تمام لوگوں کو فرادہ اجازت دے دی جائے کہ اب یہ آدھا گھنٹہ مسجد کے کسی کونے میں کسی جگہ پہ بیٹھ کر اپنے دل کی باتیں اپنے لفظوں میں خدا کے ساتھ، چونکہ ہر بندے کے الگ مسائل ہیں، ہر بندے کی الگ فیلنگ ہے، ہر بندہ کچھ ڈیفرنٹ باتیں کرنا چاہتا ہے اپنے پروردگار سے، تو اس کو یہ موقع ملنا چاہیے۔ اگر آپ گھر میں عبادت کر رہے ہیں تو بھی کوشش کریں کہ اس رات میں اپنے خدا سے بات کریں، بات ہونی چاہیے۔ رابطہ منقطع ہو چکا ہوتا ہے بعض اوقات ہمارا خدا سے، وہ رابطہ قائم ہونا چاہیے۔ سو انشاءاللہ تعالی I'm sorry، جیسے ابھی ہم نے اہل البیت علیہ السلام کے گھروں میں جس طریقے سے اہتمام ہوتا تھا اس کو دیکھا، اس طریقے سے آپ آج کی رات کا اہتمام کریں گے، اور خالق کائنات انشاءاللہ میں یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم اس رات کو جو ہے وہ اس کا اہتمام کریں۔ ایک روایت میں مفہوماً آپ کے سامنے عرض کروں، ہم اگلا ٹاپک انتہائی مختصر سے پڑھیں گے، کہ یہ روایت مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ یہ رات اتنی عظیم ہے کہ اگر کوئی اس رات خدا سے بات نہ کر سکا، اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، توبہ نہ کر سکا، تو اس کے پاس پھر کوئی اور موقع نہیں ہے اتنا بڑا، الا ہی کہ پھر وہ میدان عرفہ میں جا کر حاضر ہو، عرفات میں، میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو وہاں بیٹھے اور اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائے، اور وہاں جا کر اگر وہ بات کرے گا تو لیلۃ القدر کی کمپنسیشن کسی حد تک کر سکتا ہے، وگرنہ اس کی کمپنسیشن ممکن نہیں ہے۔ اس کا اردو ورڈ کیا کہیں گے کہ اس کا ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کا تدارک کر سکیں۔ سو یہ وہ رات ہے کہ ہم کہیں کہ میں 25 کو عبادت کر لوں گا، 27 کو عبادت کر لوں گا، بعد میں شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کے ہیلے بہانے دے۔ تو انشاءاللہ اس رات کا چونکہ کمپنسیشن نہیں، اس کا کوئی تدارک نہیں، اس کے جیسا پھر بعد میں کوئی وقت نہیں، اس جیسا کوئی پیکج بعد میں نہیں ملنا ہے۔ تو اگر آپ خدا نہ خواستہ معافی نہ کروا سکے، توبہ نہ کر سکے، تو پھر عرفات یا پھر اگلے سال کی رات، اور نہیں معلوم ہمیں اگلے سال کی وہ رات نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ ائمہ طاہرین کی اس طرز پہ، سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس رات کو خود جاگنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اور اس رات کے اعمال میں سے آپ خود مفاتیح الجنان میں دیکھیں گے تو خود ایک علمی نشست رکھنا،
वो भी एक इस रात का बहुत बड़ा अफजल अमल है। आप एक इल्मी नशिस्त रख सकते हैं इंशाल्लाह, ताकि ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो। बाकी अमाल इंशाल्लाह हम यहाँ बयान इसलिए नहीं करेंगे कि मफातिहुल जनान में बड़ी तूल तफसील से मौजूद हैं। आपके पास मोबाइल मौजूद हैं, या आपके पास PDF में मुख्तलिफ ग्रुप्स में आ रहे होते हैं, और आपके पास खुद ऐप्स में मुख्तलिफ ऐप्स मौजूद हैं जिसमें लयाली कदर के अमाल हैं। खुद मफातिहुल जनान ऐप की सूरत में मौजूद है जहां आप ये अमाल पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। इसलिए हम लैलतुल कद्र के चंद रूहानी और मारिफत के पहलुओं की तरफ इंशाल्लाह इस कोर्स में मुतवज्जे हैं और उस पर बातें करेंगे। हमारा अगला जो टॉपिक है उसका उन्वान है कि शब कद्र को कद्र वाली रात क्यों कहते हैं। कद्र वाली रात यानी किस चीज वाली रात, कद्र क्या होती है, तो कद्र वाली रात क्यों कहा जाता है, तो इंशाल्लाह हम इस टॉपिक में इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। आपसे इल्तिमास है कि एक मरतबा सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है शब कद्र को कद्र वाली रात क्यों कहते हैं। सो कद्र के माना क्या है, और इस रात को कद्र वाली रात या लैलतुल कद्र क्यों कहते हैं, इस बारे में चंद अकवाल या इम्कानात पाए जाते हैं। तो इसके बारे में दो तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि इस रात को लैलतुल कद्र क्यों कहा जाता है। सो पहली चीज जो इस बारे में है वो ये है कि अरबी जुबान में कद्र का एक माना मुकद्दर करना और मुअय्यन करना है। क्योंकि इस रात में हर इंसान के आने वाले साल के तमाम उमूर मुकद्दर और मुअय्यन किए जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी और मौत, रिज्क और नेमात, खुशी और गमी, हर गर्जे के हर चीज़ का फैसला इस रात में किया जाता है। इसीलिए इसको कद्र वाली रात कहा जाता है, जिसको आप आसान लफ्ज़ों में फैसले वाली रात कह सकते हैं, कि जिसमें आपने फैसला करना है कि आपने खुशी और गम में से क्या परवरदिगार से मांगना है, और फिर रिज्क है, मौत है, जिंदगी है, नेमात है, आपके आने वाले साल के बारे में क्या कुछ आपके सामने, आपने अपना मुकद्दर कैसे बनाना है, क्या मांगना है। इस हवाले से ये रात मुकद्दर बनाने की रात है। ये रात जो है वो उमूर मुकद्दर करवाने, उमूर मुअय्यन करवाने की रात है। अच्छा, एक सवाल इस ज़िम्न में ये आता है कि जब इंसान पैदा होता है तो क्या उसकी आने वाली जिंदगी के तमाम फैसले उस वक्त नहीं हो चुके होते? क्या जब एक फर्ज करो बच्चा पैदा हुआ तो सिर्फ उसके एक साल का फैसला होता है कि अगली लैलतुल कद्र में वो बताएगा, और वो जिस अंदाज में गुजारेगा उसी अंदाज में फिर उसकी अगली जिंदगी की चीजें तय की जाएंगी, या चीजें इस तमाम जिंदगी में तय की जा चुकी हैं? अगर की जा चुकी हैं तो फिर लैलतुल कद्र में क्या होता है? और अगर तमाम जिंदगी मुकद्दर नहीं हुई यानी, तो ये बात तो हमने जो पढ़ रखी है ये उसके यकीनन मुखालिफ है। हमें ये मालूम है कि जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो उसकी पूरी जिंदगी जो है खालिक कायनात के फैसले के मुताबिक खालिक कायनात के इल्म में होती है कि उसको कैसा रिज्क मिलेगा, उसकी कितनी जिंदगी है, उसको कौन सी नेमतें मिलेंगी, और वो जिंदगी किस तर्ज पे गुजारेगा। तो उसकी जिंदगी तो ऑलरेडी मुकद्दर हो चुकी होती है। तो लैलतुल कद्र को फिर हम क्यों कह रहे हैं कि ये रात जो है वो तमाम उमूर जिंदगी के फैसले मुकद्दर करने की रात है। और इसमें जो थोड़ा सा बात समझने की है वो ये है, जो इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर में ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम परसों के लेक्चर में इसको बयान करेंगे ज़्यादा डिटेल में, कि 19 की रात को क्या होता है, 21 की रात को क्या होता है, और 23 की रात को क्या होता है। तो एनी हाउ, जो इसको हम सादा लफ्ज़ों में समझ सकते हैं वो ये है कि खालिक कायनात ने फैसला हमारी ज़िंदगी के हवाले से, जो कह लीजिए उसकी हैपनिंग्स को लिखा हुआ है। जब इंसान आता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी खालिक कायनात के इल्म में होती है कि उसने क्या करना है और क्या क्या चीज़ें उसे हासिल होनी है। लेकिन शबे कद्र में ये उसको पॉसिबिलिटी दे दी जाती है, उसके एक अरेजर उसके हाथ में दे दिया जाता है कि आने वाले साल के बारे में ये अरेजर तुम्हारे हाथ में है। मे भी तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें थी, मर्ज थे, मौत थी, गमियां थी, और पता नहीं क्या कुछ था, मगर ये अरेजर ले लो और आज की रात अपने परवरदिगार से बातें करके अपने आने वाले साल की जिंदगी के जो मुकद्दरात हैं, जो उमूर हैं, उन पे बात करो, और अपने आने वाली जिंदगी की जो उमूर हैं उनके हवाले से आप कह लीजिए कि फैसलों में अपने परवरदिगार के सामने आओ, दुआ करो कि वो तुम्हारी दुआ मुस्तजाब करे और तुम्हारी जिंदगी के जो तकदीर है उसको बदल दे।
اور تقدیر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تمہارا مقدر، یعنی ایک لحاظ سے جیسے میں نے بھی کہا کہ یہ خود تقدیر ساز رات ہے، تقدیر بنانے کی رات ہے۔ اس میں میرا اور آپ کا رویہ اور میرا اور آپ کا عمل بتاتا ہے کہ ہم اس سال کی تقدیر کو کیسے چاہتے ہیں، چونکہ میں نے سمپلی کہا، سمجھانے کے لیے کہا کہ اس جو محو اس بات کے انداز میں جو کچھ ہمارے بارے میں لکھا جا چکا ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ آپشن دیتی ہے کہ اس کو مٹایا جا سکتا ہے۔ آپ اس کو مٹا کے اس کی جگہ پر بہتر چیزیں لکھوا سکتے ہو اپنے عمل سے، اپنی دعاؤں سے، آج کی رات کو جاگ کر توبہ کے ذریعے، خالق کائنات کے سامنے گریہ وزاری کے ذریعے، اور اپنے جو ہے اعمال کے ذریعے۔ ایک تو اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ قدر کی رات اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تمام امور مقدر ہوتے ہیں، تمام فیصلے اس ایک رات میں ہوتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یا علی اتدری ما معنی لیلۃ القدر، یا علی کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس رات میں قیامت تک کے واقعات کو سال بہ سال کے حساب سے معین و مقدر کرتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ اس سال کیا رونما ہونے والا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں جن کو ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت کی صورت میں نقل کر رہے ہیں کہ یہ جو رات ہے، اس رات میں قیامت تک کے واقعات اور کو سال بہ سال کے حوالے سے معین مقدر کرتا ہے، اور اس میں سے ایک سال کو خاص طور پر پرائرٹی بیسس پہ کہ اس سال میں کون کون سی چیزیں رونما ہونے والی ہیں، تو یہ اس کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے۔ یا علی، اللہ تعالیٰ اس رات میں جن چیزوں کی تعیین کرتا ہے، جن کو مقدر کرتا ہے، جن کا فیصلہ کرتا ہے، ان میں قیامت تک کے لیے آپ کی اور آپ کے فرزندان کی ولایت و امامت بھی شامل ہے۔ اس رات کو یہ فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ اسے محبت علی کس قدر ملے گی، اور کوئی کتنا سوالی بن کے آیا ہے محبت اہل بیت اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کا۔ تو انشاءاللہ اس رات کو ہمیں یہ چیز بھی مانگنی ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں ان کی ولایت کا سایہ نصیب ہو، اور ہم ان کی امامت کے ساتھ متمسک ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ان کی قبروں کی زیارت ہمیں نصیب ہو، دنیا میں ان کی پاکیزہ سیرت کے ساتھ وابستگی ہمیں نصیب ہو، دنیا میں ان کی فرما برداری اور ان کی اطاعت نصیب ہو، اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب ہو اور ان کی ہمراہی نصیب ہو۔ تو یہ آج کی رات اس چیز کا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اس حدیث میں فرمایا کہ جہاں باقی چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں اس چیز کا فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ ولایت علی کی جو خیرات ہے وہ بھی بانٹی جا رہی ہوتی ہے، سائلین کو دیکھا جاتا ہے، کون کتنی لینا چاہتا ہے، کس حد تک لینا چاہتا ہے، تو ان میں یہ خیرات بھی بانٹی جاتی ہے۔ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی صورت میں بھی دیکھا کہ آج کی رات میرے اور آپ کے پاس اپنے آنے والے سال اور اپنی پوری زندگی کے بارے میں خاص طور پر جو جتنی چیزیں ہیں ان کو خالق کائنات کے در سے مانگنے اور لینے کا ایک موقع ہے، اور ایک ایسا موقع ہے کہ جس کو گارنٹی بھی دی گئی ہے، ضمانت بھی دی گئی ہے کہ تمہاری بات قبول ہوتی ہے، تمہاری دعا مستجاب ہوتی ہے، تمہاری توبہ قبول ہوتی ہے۔ تم بس آؤ، رات کو احیا کرو، جاگو، اور پھر اس کے بعد شب بیداری کرو اور خالق کائنات کے سامنے آ کر اپنی حاجات کو طلب کرو۔ لیلۃ القدر کا ایک معنی وہ ہے جس کو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم نے ابھی جانا۔ دوسرا یہ ہے کہ قدر کا ایک معنی عزت و شرف اور عظمت و وقار ہے۔ لیلۃ القدر کا پہلا معنی کیا تھا؟ فیصلے والی رات، مقدرات والی رات۔ دوسرا قدر کا جو کہ عربی لفظ ہے، تو عربی میں ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک قدر کا معنی یہ ہے کہ عزت والی رات، شرف والی رات، عظمت والی رات، وقار والی رات۔ تو چونکہ یہ رات سال کی تمام راتوں سے زیادہ عزت و عظمت والی اور وقار کی حامل ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر یعنی سال کی سب سے عظیم رات کہا جاتا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ اس عنوان سے ایک اور معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ یہ قدر والی رات ہے، بس جو بھی اس میں بیدار رہے اور عبادت و دعا میں مصروف رہے، وہ خود بھی صاحب قدر بن جاتا ہے، صاحب عزت و وقار و شرف بن جاتا ہے۔ لیلۃ القدر یعنی صاحب عزت بننے والی رات، صاحب عظمت بننے والی رات، صاحب وقار بننے والی رات۔ تو صاحب قدر اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو اس رات میں بیدار رہنا ہوگا، عبادت و دعا میں گزارنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو چونکہ یہ قدر والی رات ہے، تو جو چیز بھی اس کی طرف نسبت پا لیتی ہے وہ قدر والی، عزت والی، شرف والی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ عمل جو عام دنوں میں انجام دیا جاتا ہے وہی جب اس رات میں انجام دیا جاتا ہے تو اس کا
عنوان بدل جاتا ہوتا ہے، اس کی قدر بدل جاتی ہے، اس کا وقار اور عظمت بدل جاتی ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو انسان اس رات میں جاگتا ہے اس کی عزت و وقار بھی خالق کے ہاں بدل جاتی ہے۔ اچھا، اس کا ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ جو اس رات کو عبادت پروردگار میں رہے، جاگے اور دعا میں مصروف رہے، وہ خود بھی صاحب قدر بن جاتا ہے، اور اس کے انجام دیے گئے اعمال اور نیکیاں بھی ثواب اور عظمت کے حساب سے سال کے باقی دنوں میں انجام دی گئی نیکیوں کی نسبت زیادہ قدر و عظمت کی حامل ہوتی ہیں۔ اس رات میں آپ اور آپ کا عمل زیادہ قدر و عظمت کا حامل ہوتا ہے، اس لیے اس رات کو قدر والی رات کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس قدر والی رات کی ہم نے قدر کرنی ہے، اپنے اعمال کے ذریعے ہم نے انشاءاللہ صاحب قدر و عظمت بننا ہے، اور اپنی تقدیر کو سنوارنا ہے، بہتر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر بھلا کیوں اور کیسے ہزار مہینوں سے افضل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ اس رات میں جو عمل انجام دیا جائے وہ ثواب اور فائدے، یعنی قدر کے اعتبار سے، عظمت، عزت اور شرف اور وقار کے اعتبار سے ایسے ہزار مہینوں سے افضل ہے جس میں شب قدر نہ ہو۔ آپ ہزار مہینے نماز پڑھتے رہے، اس کا ثواب جتنا آپ کو ملا، لیلۃ القدر میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہوگا، چونکہ یہ جو نماز ہے یہ قدر والی نماز بن گئی ہے، یہ عظمت والی نماز بن گئی ہے۔ اس لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ ایک رات بھلا ہزار مہینوں سے افضل کیسے ہو سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس ایک رات میں جو آپ عمل انجام دیں گے اس کی قدر و عظمت ہزار مہینوں سے زیادہ ہے۔ تو اب آپ گویا یہ کہیں گے کہ اس رات کی ہی عظمت ان ہزار مہینوں سے زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ میں پھر عرض کروں گا، اس کو ہم نے کوئی مثال نہیں سمجھ لینا، سیمبل نہیں سمجھ لینا، یہ ریالٹی ہے کہ اس رات کو دیا گیا عمل جو ہے، انجام دیا گیا عمل جو ہے وہ قدر والا ہے، عزت والا ہے، شرف والا ہے، ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ مجھے خود بھی اور اپنے عمل کو بھی صاحب قدر بنانا ہوگا، بلکہ یوں کہوں کہ ہم سب کو اپنے آپ کو بھی صاحب قدر و عظمت بنانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اپنے اعمال کو بھی قدر و عظمت کا حامل بنانا ہے اس رات میں جاگ کر اور اعمال انجام دے کر۔ جو تیسری چیز ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ قدر کا ایک معنی تنگی ہے۔ عربی زبان میں اس کا جو تیسرا معنی بیان کیا گیا وہ تنگی ہے، جیسا کہ یہ لفظ رزق کی تنگی کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور تنگی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیا جو ہے جس میں اس لفظ کو وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، قدرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ سورہ الطلاق ہے ورس نمبر 7 میں، کہ جس کا رزق اس پر تنگ ہو جائے تو اس کے بارے میں آگے بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اپنے رزق کو وسیع کرنے کے لیے۔ سورہ الطلاق کی ورس نمبر 7 آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قدر کا ایک معنی تنگی ہے۔ تو اس رات کو تنگی والی رات کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو کشادگی والی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے، یہ رات تنگ کیسے ہے؟ تو جیسا کہ یہ لفظ رزق کی تنگی کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، لیلۃ القدر کے ساتھ اس معنی کی نسبت اس لیے ممکن ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتنی بڑی تعداد میں زمین پر آتے ہیں کہ ان کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، لہٰذا اس لحاظ سے بھی اس شب کو شب قدر کہتے ہیں۔ میری اور آپ کی التجائیں لے جانے کے لیے، میری اور آپ کی آرزوئیں اور خواہشات لے جانے کے لیے، ہماری دعاؤں کو لے جانے کے لیے، ہماری حالت کا گواہ بننے کے لیے اللہ کے اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس دھرتی، اس فرش خاکی اور اس زمین پر، کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، آبادی زیادہ ہو جاتی ہے اس ایک رات میں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ کاش ہماری اگر روحانی آنکھ بیدار ہو سکتی اور ہم دیکھ سکتے کہ اس رات میں زمین کا منظر کیا ہوتا ہے، تو زمین کے اس منظر میں زمین اپنے باسیوں کے لیے، چونکہ ملائکہ بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو تنگ پڑ رہی ہوتی ہے، اس مانوی نگاہ سے اگر کوئی دیکھ سکے تو اس تنگی کی وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی میرے اور آپ کے پروٹوکول کے لیے، ہماری حاجتوں، تمناؤں، آرزوؤں، دعاؤں، سوالوں کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے، یا یوں کہوں کہ ہمیں ہماری حاجتیں دینے اور پہنچانے کے لیے اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ یہ زمین گویا کہ اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑنے لگتی ہے اور اس کی جگہ کم ہونے لگتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اس رات کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ یہ البتہ میری اور آپ کی فائنڈنگ ہے کہ اس کا معنی جو ہے ہم چاہتے تھے کہ لیلۃ القدر جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ لیلۃ القدر کے اندر بھی ایک پیغام ہے، اور یہ 3 پیغام اس لفظ کے اندر بھی تھے کہ آپ سوئے ہوئے ہو، آپ کی تو ایک ایک لفظ کو لکھنے، نوٹ کرنے، آپ کی حاجتوں کو پورا کرنے، التجاؤں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اس قدر فرشتے بھیج رکھے تھے کہ یہ فرش خاکی تنگ پڑ گیا تھا، اور تم سو گئے اس رات کو، یہ کیسے ہو گیا، تم تو محروم رہ گئے۔ ایک تو لیلۃ القدر کا لفظ یہ کہہ رہا ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے تم کل کچھ اور تھے، آج تو صاحب عظمت و شرف بن سکتے تھے، تم کیوں نہیں بنے؟
تم اس رات کو صاحب قدر بن سکتے ہو، صاحب ذی وقار بن سکتے ہو، صاحب شرف بن سکتے ہو، صاحب عظمت بن سکتے ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کی تقدیر اپنے ہاتھوں لکھو، یہ نہ کہو کہ تقدیر و نصیب کا میں مارا ہوا ہوں، آپ اس کے مارے ہوئے نہ بنو، اپنی تقدیر کو خود لکھو، اپنے آنے والے سال کی تبدیلیوں کو اپنے خدا کے حضور خود بھیجو، اریزر سے اریز کر کے خود لکھو۔ تو ليلة القدر کا لفظ تو یہی کہہ رہا ہے، مقدرات کی رات ہے، فیصلوں کی رات ہے، اٹھ اپنے مقدرات اپنے خدا سے کے سامنے بیان کر، اپنے فیصلوں کو اپنے خدا کے سامنے بیان کر کہ تو آنے والا سال کیسے گزارنا چاہتا ہے، خدا سے توفیق طلب کر، اور اپنی زندگی کو 80 سالہ رونق سے بخش دے، اور ایک رات میں اتنا بڑا روحانی سفر کر کہ کوئی 80 سالوں میں بھی ایسے نہ کر سکتا ہو۔ یہ پیغام ہے خود للت القدر کے لفظ کا بھی۔ تو آگے بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ چونکہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو سوال نامہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔